दीनी मिल्ली भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, नौजवानों, मिल्लत की माएँ और बहनें, हर किस्म की तारीफ, तौसीफ, बुजुर्गी, बड़ाई, हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो हम सब का खालिक व मालिक, पालनहारो परवरदिगार है। वो अल्लाह एक है, अकेला है, तन्हा है, उसका कोई शरीक व साजी नहीं, हमदर्द व हमसाया नहीं। वो बेमिसाल, बेमसील, बेनज़ीर है, उसका कोई दूसरा नहीं। वो अल्लाह जो अजीम सिफात का मालिक, बड़ी हस्ती वाला ज़ात, जो हर एक को देखता, हर एक को सुनता, हर एक को जानता, हर एक की खबर रखता। वो अलीम है, समी है, बसीर है, खबीर है। वो अलीम बिज़ाति सुदूर है, वो अल्लाम है। वो अल्लाह जिसके हुक्म के बग़ैर दरख्त का पत्ता भी जुम्बिश कर नहीं सकता। वो जो चाहता है करता है, जैसा चाहता है वैसा करता है, जब चाहता है तब करता है। उसकी किसी भी कारकर्दगी, किसी भी कार्रवाई में किसी भी तरह का कोई खलल, कोई रखना अंदाजी, कोई माना, कोई रुकावट नहीं है। वो जो चाहता है करता है। वो ज़ात फ़आलुल लिमा युरीद है। हम सब उस अल्लाह की तारीफ, हम्द व सना बयान करते, उसकी हम प्रशंसाएं करते हैं। हम सब उन अपनी गुनाहों की बख्शिश उस ज़ात से चाहते हैं। उस पर हम ईमान और यकीन और भरोसा रखते हैं। उस ज़ात की पनाह हम बुरे आमाल से, शैतान के वसवसों से, गंदे ख्यालात से चाहते हैं। वो अल्लाह जिसे हिदायत देता कोई गुमराह कर नहीं सकता, और जिसे हिदायत देना नहीं चाहता कोई दूसरा हिदायत दे नहीं सकता। बिलाशिबा तमाम बातों में बेहतरीन बात रब का कलाम कुरान मजीद है, और तमाम सीरतों में उसवा और नमूना में बेहतरीन सीरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और ये भी यकीन मानो मुसलमानों कि तमाम उमूर और मामलात में, आमाल में, कामों में सबसे बुरा काम, सबसे बुरा अमल इख्तिराफ दीन है। यानी दीन और शरीयत में असरे नो किसी ऐसी चीज का ईजाद करना, दीन और शरीयत समझ कर उसे अंजाम देना, उस पर अमल करना, जबकि उस नई चीज का ईजाद शुदा अमल का दीन और शरीयत में कोई सबूत ना मिलता हो, कोई दलील ना मिलती हो। यकीनन वो नई चीज, नया काम, नई इबादत जिसे लोग दीन और शरीयत का हिस्सा समझकर अंजाम दे रहे हो या अमल कर रहे हो, वो नई चीज, नया काम बिदअत है। और हर किस्म की बिदअत गुमराही है, और सारी गुमराहियां जहन्नम की राह ले जाने वाली है। रब्बुल आलमीन हम उम्मत मुस्लिमा को बिदअत की गुमराहियों से बचाए रखे, कहिए आमीन। मेरे भाइयों, मैंने कलाम मुक़द्दस की 2 आयत आपकी यहां तिलावत की है। अपनी चाहत और ख्वाहिश के इन 2 आयतों के ज़िम्न में सामने रखते हुए इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम के महासिन के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करूंगा, और ये हत्तल इम्कान में बताने की कोशिश करूंगा कि वो महासिन इस्लाम के और वो तालीमात इस्लाम की हमारी जिंदगियों में, हमारी हयात में कहां तक, किस तरह से आई हुई है, या फिर हम अपने यहां कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं, किस हद तक हम आप मान रहे हैं, ना मानने की सूरत में क्या कुछ हमको भुगतना पड़ रहा है, और जब हम मान रहे हैं तो इसके क्या कुछ समरात नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, कलाम मुक़द्दस की जो मैंने आयत तिलावत की है, वो आयत कुरान मजीद की बेतबार अहकाम के सबसे आखिरी आयत है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी शरीयत पूरी कर दी है, तुम्हारा दीन हमने पूरा कर दिया है, मजहब हमने मुकम्मल किया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपना इनाम व इकराम भी हमने तुम पर पूरा किया है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए हमने इस्लाम को बाएतबार दीन के
باحساب دین و شریعت کے تمہارے لیے ہم نے اسے منتخب کیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا یہ بتلاتا ہے کہ دین ہمارا، شریعت ہماری مکمل ہو چکی ہے، دین ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یعنی انسانی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے رب العالمین کو جو کچھ بتانا تھا، جن احکام و شرائع، اصول و ضوابط، آئین و قانون، لا سمویدھان کے اتارنے کی ضرورت تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے حسب ضرورت، حسب موقع پورے 23 سالہ زندگی کے اندر اتار کر مکمل کر دیا، اور کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری شریعت پوری کر دی ہے۔ اس ٹکڑے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیق نہیں ہو سکتی، کوئی حذف و اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی آئین، قانون، لا، سمویدھان، اصول و ضوابط، نظام و شرائع موجود ہے، اب اس میں کوئی نیا قانون داخل نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نظام اس میں اندر نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اللہ کے اتارے ہوئے، بتائے ہوئے، ترتیب دیے ہوئے، مرتب کیے ہوئے قوانین میں سے کسی قانون کو نکالا جا سکتا۔ اسی لیے تو کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے، شریعت ہماری پوری ہو چکی ہے، جو اللہ رب العالمین کو انسانی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے جو کچھ بھی بتلانا تھا وہ بتلا کر مکمل کر دیا، اور آخری مہر لگا کے کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا ہے۔ اور اسی دین اور اسی شریعت اور اسی مذہب کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے پسند کر لیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے جس شریعت کا انتخاب کیا اللہ رب العالمین نے، جس دین کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے، وہ دین ہے جو دین اللہ کی جانب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور وہ مکمل بھی ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ دین ابھی کچھ باقی ہے، پورا ہو چکا ہے، جس کی شہادت خود قرآن کریم نے دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت کریمہ سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ دین دین اسلام ہے، جس دین کے ہم و آپ ماننے والے، جس دین کے ہم و آپ متبع، جس دین کے ہم و آپ فرما بردار ہیں، جس کے علم بردار ہیں، جس کے ہم پرچارک ہیں، وہ دین اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو دیا ہے، منتخب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک تو بات ختم نہیں ہوتی، اب ہم کو اور آپ کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دین کون سا دین ہے، وہ دین کون سا دین ہے، وہ شریعت کون سی شریعت ہے۔ وہ دین دین اسلام ہے، وہ شریعت شریعت اسلامیہ ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام ہے کیا چیز، سمجھنے کی یہ بھی ضرورت ہے۔ آپ یقین مانو کہ مذہب اسلام ایک ضابطۂ حیات اور دستور زندگی کا نام ہے، لائحہ عمل کا نام ہے، لائف شیڈول ہے مذہب اسلام، جس اسلام نے پوری انسانیت کی فوز و فلاح اور ہدایت کی ضمانت میں رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، پوری انسانیت کی حیات انسانی کے تمام شعبوں میں اسلام نے اپنی تعلیمات پیش کیا ہے، ہر شعبے میں اسلام نے اپنی ہدایت پیش کیا ہے۔ کہیں کا کوئی شعبہ آپ خالی نہیں دکھا سکتے، کوئی گوشہ آپ کی نظر میں کبھی آ ہی نہیں سکتا جہاں اسلام نے اپنی تعلیم پیش نہ کیا ہو، چاہے وہ موقع، وہ جگہ، وہ معاملہ کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش سے لے کے مرتے دم تک ہی نہیں، قبر میں رکھے جانے تک اسلام تعلیم پیش کرتا ہے۔ ہر موڑ پر اسلام نے اپنے تعلیم پیش کیا ہے، چاہے انسان کا تعلق اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، کھانے، پینے، سونے، جاگنے، کہنے، سننے، کسی بھی چیز کے ساتھ ہو، چاہے معاملہ نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، خلا کا ہو، چاہے شادی بیاہ کا ہو، کاروبار کا ہو، تجارت کا ہو، بزنس کا ہو، لین دین کا ہو، سیاست کا ہو، صحافت کا ہو، کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، ہمارا اور آپ کا معاملہ، اسلام نے اس معاملے کے اندر اپنی تعلیم پیش کیا ہے۔ کوئی گوشہ آپ نہیں دکھا سکتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا، یہودی سلمان فارسی کو طنز مارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبیکم یعلمکم کل شیء حتی الخراء،
मजाक करते थे सलमान फारसी को यहूदी और कहते थे, अरे तेरा नबी तुझे हर चीज की तालीम देता है, नबीयुकुम युअल्लिमुकुम कुल्ल शैइन, कि तेरा नबी तुझे हर चीज की तालीम देता है, हत्तल खिरा, यहां तक कि पेशाब पाखाना की भी तालीम देता है। कुर्बान जाओ उस रसूल रहमत पर जिसने हमको और आपको नहीं पूरी दुनिया को कज़ाए हजात के आदाब और तरीके बताए हैं और उसके ढंगाचे बताए कि तुम जब कज़ाए हजात में बैठो, जब तुम वाशरूम जाओ, जब तुम बैतुल खला जाओ तो कैसे बैठोगे, तुम्हारा चेहरा किस जानिब होना चाहिए, और जब तुम फारिग होगे तो फारिग होने से पहले इस्तिंजा का तरीका क्या होना चाहिए, जब पानी ना मिले तो पानी ना मिलने की सूरत में तुम क्या करोगे। तमाम तरीके इस्लाम ने हमको और आपको बतलाया है, कोई गोशा नहीं दिखा सकते। हम उसी इस्लाम के मानने वाले, चाहने वाले, हम उसी इस्लाम के दावेदार हैं मेरे भाइयों, जिस इस्लाम ने हयात इंसानी के हर मोड़, हर गोशे में अपनी तालीम पेश किया है। अब आइए थोड़ा, हम जिस समाज में जीते हैं, जिस समाज में रहते हैं, अल्लाह की कसम समाज के सारे लोग एकसा नहीं है, सब एक तरह के नहीं। अल्लाह के फजल से, रहमत से कुछ तो ऐसे भी हैं निहायत ही नाज, निहायत ही राहत, सुकून, ऐश, आराम की जिंदगी बसर कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह ने नवाजा है, कारोबार वसी कर दिया है, कारोबार का दायरा लंबा करके रखा है, दौलत की, पैसों की, बैंक बैलेंस की भरमार लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। और उसी समाज में कुछ ऐसे भी हैं बड़ी तशवीशनाक जिंदगी गुजारते हैं, घुट घुट के जीते हैं, दिन को खाते तो रात को क्या खाएंगे इसकी परेशानी लगी हुई है। उसी समाज के अंदर ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं करा पाते, उसी समाज के अंदर कुछ ऐसे भी जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। मेरे भाइयों, हम उस समाज के हिस्से हैं जिस समाज का अब्दुल्ला दीन को खाता है तो रात को क्या खाएगा सोचता है, मजबूर होता है। हम जिस समाज में जीते हैं उस समाज के अंदर गुर्बत भी है, फाका भी है, मुफलिसी भी है, बेचारगी भी है, बेबसी भी है, मोहताजगी भी है। हमको और आपको इस्लाम ने ऐसे मौके पर, इन हालात में इस्लाम ने हमको और आपको क्या तालीम दिया है? क्यों? इसलिए कि समाज में सब कुछ जीने का हक हासिल है मेरे भाइयों, सब कुछ जिंदा रहने का हक हासिल है, जब तक कि अल्लाह अपनी खुदरत से, अपनी मशीयत से मौत नहीं देता। हम किसी को देख आंखों के सामने भूखे तड़पते देखकर मरते तो नहीं देखना चाहते, हम आंखों के सामने किसी को प्यास की शिद्दत में तड़पते हुए मरने तो कभी नहीं देंगे। इस्लाम ने हमको और आपको क्या कुछ तालीम दिया है, ये हमको जानने की जरूरत है मेरे भाइयों। ये इस्लाम के महासिन में दाखिल है। इस्लाम ने समाज के तमाम तबकों का ख्याल किया है, तमाम हिस्सों का ख्याल किया है, सबकी मरात, सबकी रियायत की है। यही वजह है कि इस्लाम ने गुर्बत के खात्मे का इलाज हमको और आपको बताया है। समाज से मुफलिसी, फाका कशी कैसे दूर हो, इसका मदावा हमको और आपको इस्लाम ने बतलाया है, तरीका हमको और आपको दे रखा है। मगर अफसोस कि आज से 1400 साल, 1500 साल पहले दिए ये हिदायत और तालीमात को हम आप भूल बैठे हुए हैं, वरना आज हमारे समाज के अंदर ऐसी हालतें नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ने हमको और आपको ज़कात का सिस्टम दे रखा है, बैतुल माल का निजाम दे रखा है, सदका तो खैरात की तालीम दे रखा है, अतियात की तालीम दे रखा है, दर्द को समझने का भी हमको और आपको सबक दे रखा है। किसी दूसरे की तकलीफ को हम आप समझे, इसकी तालीम है, इसका सबक हमको और आपको इस्लाम ने दिया है। मेरे भाइयों, यही वजह है कि इस्लाम की इन तालीमात को हम भूल बैठे हुए हैं। आज समाज से खिदमत खल्क गायब हो चुकी है, समाज से मरवत गायब हो चुकी है। रवादारी, हमदर्दी, गमगसारी का जज्बा हमारे और आपकी जिंदगी का, हमारे और आपकी हयात का, हमारे और आपकी दीन का जो हिस्सा है, वो चीज हमसे और आपसे खत्म होती जा रही है। जबकि इस्लाम ने हमको और आपको खिदमत खल्क के ताल्लुक से काफी उभारा है, काफी उकसाया है। आओ तुम एक दूसरे के दुख दर्द को समझो, एक दूसरे की तकलीफ को समझो,
کیوں؟ اس لیے جب ہی تم ایک دوسرے کے دکھ درد اور تکلیف کو سمجھو گے، تمہیں احساس ہوگا، رحمت رب پر تم کو احساس ہوگا، اللہ کا شکر ادا تم کرنے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہم کو اور آپ کو خدمت خلق، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی جو تعلیم دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی مذہب نے اتنی شدت اور اہتمام کے ساتھ ایسی تعلیم نہیں پیش کی ہے، نئی تعلیم پیش کی اس طرح کی، ایسا تصور اور ایسا کانسیپٹ ہم کو اور آپ کو دے رکھا ہے، آپ کا دماغ کبھی سوچتا بھی نہیں ہوگا۔ مگر آج کا سماج ان چیزوں کو دھیرے دھیرے فراموش کرتا جا رہا ہے۔ اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ ہم کو اور آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی ہے، بڑی تفصیلی باتیں ہیں اس سلسلے میں مختصر انداز میں 2-3 پوائنٹ پر بات کر لیتا ہوں۔ حدیث قدسی اٹھائیے، آپ حدیث قدسی اٹھائیے۔ رب العالمین کل قیامت کے دن بندہ سے پوچھے گا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں دیا، اور میں بیمار تھا تم مجھے دیکھنے نہیں آئے، میرے اندر کپڑا نہیں تھا تم نے مجھے کپڑا نہیں دیا۔ یاد رکھو، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، صمد ہے، ان چیزوں کی قطعی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین کو۔ نہ اللہ کو بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ اونگ لگتی، نہ نیند لگتی، نہ تھکاوٹ آتی، کچھ نہیں ہوتا اللہ کو۔ اللہ کی ذات ان تمام علائشوں سے بالکل پاک ہے، صاف ہے۔ بندہ سے کہے گا، بھوکا تھا تم مجھے کھانا نہیں دیا، میں نے پانی مانگا تم نے پانی نہیں دیا، میں بیمار تھا تم دیکھنے نہیں آیا، تو بندہ حیرت و استعجاب میں پڑ جائے گا، تعجب کی نگاہ سے، اللہ تو سارے جہاں کا خالق، تو سب کا مالک، تو سب کو کھلاتا پلاتا ہے، تو کب بھوکا تھا کہ ہم تجھے کھلائے، تو کب پیاسا تھا کہ ہم تجھے پلائے، تو کب بیمار تھا کہ ہم تجھے دیکھنے آئے؟ اللہ کہے گا، سنو میرا فلاں بندہ بیمار تھا، محلے کا عبد القادر، محلے کا عبداللہ، احمد بیمار تھا، تم اس کو دیکھنے نہیں آئے تھے۔ اور سنو میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں دیا تھا، پیاسے کو تم نے پانی نہیں دیا، کاش کہ اس پیاسے کو پانی دیا ہوتا، اے کاش کہ اس بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا، اے کاش کہ تم اس بیمار کو دیکھ لیے ہوتے، تیمارداری میں آئے ہوتے تو مجھے تم وہی پاتے، مجھے تم وہی پاتے۔ گویا اللہ رب العالمین نے بندے کی خدمت کو اپنی خدمت کے برابر قرار دیا، اپنی خدمت کے برابر قرار دیا۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کو اللہ رب العالمین نے اپنی خدمت کے برابر قرار دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہم کو آپ کو اس کے لیے بڑی ترغیب دلائی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اعمال میں سب سے بہتر عمل کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کے یہاں بہتر عمل لوگوں میں اچھا آدمی وہ ہے یا بہتر عمل وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ انفعہم خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو بھلا پہنچائے، نفع پہنچائے، وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ سرور تدخلہ علی مسلم، وہ عمل بہتر ہے، وہ خوشیاں بہتر ہے جو تو کسی مسلمان کو تم دے سکتے ہو، خوش کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کا کوئی آدمی بھوکا تڑپ رہا ہے، کیا آپ کی ایمان کو غیرت نہیں آتی؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو خود کھاتا پیتا اس کا پڑوسی بھوکا رہ رہا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اسلام نے ہم کو اور آپ کو ایسا ابھارا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ہے، سنو وَلَا نَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَتِهِ، کہ میں اپنے بھائی کی مدد میں چلوں، اس کی ضرورت میں چلوں، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں اس مسجد میں اعتکاف کروں۔ کون سی مسجد؟ مسجد نبوی میں۔ گویا کہ خدمت خلق، ایک دوسرے کی دکھ درد تکلیف کو پہچاننا، دکھ درد میں شامل ہونا، دکھ درد کو دور کرنا نفل عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو اسلام نے ہم کو اور آپ کو ایسی تعلیم دے رکھا ہے۔ نہ ذات، نہ پات، نہ مسلک، نہ مذہب، نہ قبیلہ، نہ کنبہ، تمام چیزوں سے ہٹ کر اسلام نے ہم کو اور آپ کو تعلیم دیا ہے۔ کہاں ہم و آپ ہے؟ کوئی مسلک نہیں، اہل حدیث، حنفی، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلی، کچھ نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، بدھ، کچھ نہیں۔ اسلام نے عام حکم دیا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھو،
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ تو اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارا نظریہ، ہمارا دماغ، ہمارا مزاج کہیں بٹ چکا ہے ذات پات کے اوپر۔ میرے بھائیوں آؤ اسلام کی تعلیم اٹھاؤ۔ اسلام نے تو عام انسانوں سے ہٹ کر کے جانوروں پر بہتر سلوک کرنے کا، نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وہ عورت جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، بلی کو چھوڑ نہیں رہا تھا، اور بلی کو دانا پانی بھی نہیں دے رہی تھی، عورت کھلا بھی نہیں رہی تھی، پلا بھی نہیں رہی تھی، باندھ کے رکھا تھا، بلی مر جاتی ہے۔ نبی نے کہا عذبت امرأۃ فی حرہ، کہ وہ عورت محض بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی۔ جانوروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی ظلم و تشدد کو اسلام نے برداشت نہیں کیا ہے۔ جانوروں کو بھی آپ نہیں ستا سکتے، نہیں پریشان کر سکتے۔ یہ تو اسلام کا امتیاز ہے میرے بھائیوں، اس کے حسن ہے، اس کی خوبی ہے۔ اور تو اور سنو، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، پیاس کی لگی اس کو، سامنے کنویں میں اترا، پانی پیا، اٹھ کے دیکھا کہ کہیں کتا بھی ہے جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، زمین چاٹ رہا ہے، مٹی چاٹ رہا ہے کتا۔ کنویں میں اتر کر کے موجے سے پانی لے کے اٹھا اور کتے کی زبان پر وہ پانی نچوڑ دیا۔ الفاظ بخاری کے، اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ تو اسلام ہے مسلمانوں، کہ ایک جانور، وہ بھی کتا کو پانی پلا کر کے وہ آدمی اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ ہم و آپ تو اپنے بھائی، اپنے دوست احباب، محلے کے، قبیلے کے، کنبے کے، شہر کے، مضافات کے، علاقے کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ ایسا ماحول کیوں نہیں بناتے؟ اے کاش کہ اگر ہم ایسا ماحول بنائے ہوتے، خدمت خلق کا جذبہ دکھاتے، ایک دوسرے کے دکھ درد تکلیف کو سمجھتے، ایک دوسرے کے مداوا میں آتے، ایک دوسرے کو ہم ساتھ دیتے، تعاون کرتے اور رواداری اور ہمدردی کا اظہار کرتے، تو یقین مانو مسلمانوں، اسلام کی نشر و اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں ایک بہت بڑا یہ ذریعہ بن رہا ہے، بہت بڑا یہ سبب بن رہا ہے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے۔ مگر ایک کاش کہ ہم نے اور آپ نے ان چیزوں کو بھلا بیٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج اسلام اپنی محاسن، اپنی تعلیمات جو ہم کو اور آپ کو دے رکھا ہے، کہ ہم و آپ ان چیزوں کی نشر و اشاعت میں برابر نہیں شامل ہو پا رہے، جبکہ اسلام نے ہم کو اور آپ کو ایسا نظام اور ایسا سسٹم دے رکھا ہے۔ ان سسٹم اور نظام پر آئیں گے تو یقین مانو سماج سے صرف غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا، صرف فاقہ بند نہیں ہوگا، مفلسی بند نہیں ہوگی، بلکہ سماج سے برائیوں کا بھی خاتمہ ہوگا، سماج کی ناہمواریوں کا بھی جنازہ اٹھتا جائے گا۔ آپ یقین مانو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول پہنچتے ہیں، کہتے کہ یا رسول اللہ، میرا تو ارادہ ہوا کہ میں صبح صدقہ کا مال تقسیم کروں، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ میرا صدقہ کا مال میں لے کے نکلا ہی تھا۔ کہا کہ بھائی ضرورت مند ہو؟ ایک رئیس آدمی نے کہا ہاں میں ضرورت مند ہوں، میں نے اس کو دے دیا۔ دوسرے دن کا ایسا واقعہ، اللہ کے رسول میں صدقے کے مال لے کے نکلا ہی، ایک زانیہ بدکار عورت آ گئی، میں نے اس کو دے دیا غلطی سے۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ کسی چور کے ہاتھ میں نے دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا تھا یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سنو، تھوڑا انتظار کے بعد کہا کہ سنو، تم نے جو کیا، تم نے جو دیا، یقیناً تم کو اس کا ثواب مل گیا، یہ اللہ کی یہاں قبول ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے اس کرتوت اور تمہارے اس کردار کی وجہ سے، تمہارے اس کارکردگی کی وجہ سے بہت ممکن ہے وہ امیر، وہ رئیس جس نے غلطی سے تمہارا مال صدقہ کا لے لیا، وہ شرمندگی میں آ جائے، اس کو شرم آ جائے اور وہ خود اپنا مال زکوٰۃ کا نکالنا شروع کر دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ زانیہ عورت، جس زانیہ عورت نے تمہارا صدقہ کا مال لیا ہے، کو اپنی بدکاری سے باز آ جائے، وہ اپنی بدکاری اور غلط کام سے رک جائے، وہ چور، جس چور نے تمہارا مال لے لیا، اپنی چوری سے توبہ کر لے۔ اسلام نے ہم کو اور آپ کو ایسا سسٹم دے رکھا ہے،
اے کاش کہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تو یقیناً بہت اچھا بہت بڑا کام ہوگا۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے آؤ ہم و آپ اس چیز کو طے کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کی جو تعلیمات کے اندر یہ داخل ہے رواداری، ہمدردی، غم گساری اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا جذبہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت دکھ لگتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، آج ہم افراتفری کے شکار ہیں، اپنے کام و کاج میں اس طرح مشغول ہو چکے ہیں، اتنی مصروفیت آ چکی ہے، ہم یاد نہیں کر پاتے کون صاحب بیمار ہے، محلے کے آدمی کون کس حالت میں ہے۔ بھائیو ذرا وقت نکالا کریں، یہ ابدی زندگی ہے نہیں، یہ دائمی زندگی ہے نہیں، ہم کو دنیا چھوڑنا ہے، ایک دن جانا ہے، یہاں سے سب کو رخصت ہونا ہے۔ کم از کم انسانیت کے ناطے اپنے پڑوس، اپنے محلے، اپنے دوست احباب جو بیمار ہیں ان کی تیمارداری کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نکالے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پڑوسی کے تعلق سے حضرت جبرائیل نے مجھ کو اتنی وصیت کی، اتنی تاکید کی، ایسا ایسا حکم دیا، اتنا زیادہ دیا، مجھ کو تو ڈر لگ گیا کہیں حضرت جبرائیل اتنی وصیت نہ کر دے، آخر میں یہ نہ کہہ دے کہ تمہارا پڑوسی تمہارا وارث بن جائے گا۔ یعنی ایک باپ جب انتقال کرتا ہے تو اس کا بیٹا جیسا وارث ہوتا ہے، بیٹی وارث ہوتی ہے، تو پڑوسی کے سلسلے میں حضرت جبرائیل نے ایسی وصیت کی، ایسا حکم دیا، اتنی تلقین کی، مجھ کو تو ڈر لگ گیا کہ اگلا اسٹیپ کہ ایسا نہ ہو جائے کہہ دے کہ یہ تمہارا وارث ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور اپنے اس طرح کے کمزور طبقات کے لوگوں کا خصوصی خیال کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم کو، آپ کو اسلامی تعلیمات، اسلامی اسباق کے تحت، اسلامی احکام اور اس کی ہدایات کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کرے۔ رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان بیمار ہے انہیں تو صحت و عافیت اور شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہے، قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، انہیں تو قرض ادائیگی کی توفیق دے، ادائیگی قرض کی تو سبیل اختیار فرما۔ رب العالمین ہمارے حالات، ہمارے مسائل پر تو رحم فرما۔ ہم میں سے جو گزر چکے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ رب العالمین ان کی خطاؤں گناہوں کو تو بخش دے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔